अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में अगरचे अब सिर्फ 2 दिन माफ़ कीजिएगा 5 दिन बाकी रह गए, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया और यूँ अवाम के नुमाइंदा ऐवान का खात्मा अब सिर्फ 2 रोज़ की दूरी पर है। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में आम इंतखाबात समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए, जबकि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से मुतालिक कल के इजलास का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ आम इंतखाबात पर बेयकीनी के बादल हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल गहरे हो रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी थी, ताहम MKM, जमात इस्लामी और BNP मिंगल ग्रुप को नई मरदमशुमारी पर सख्त एतराज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस मामले पर अदालत जाने का भी ऐलान कर रखा है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के हालिया इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दिसंबर में हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने और अगले साल फरवरी-मार्च में इंतखाबात की बात करें। ऐसे में IPP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की क़यादत इंतखाबात में ताख़ीर पर खुश है। इसके अलावा अमरीकी नशरियाती इदारे को 2 साल तक पाकिस्तान में इंतखाबात होते ही नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तवीलुल मुद्दती टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा है? नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियां होती हैं तो इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा? इसके बाद नई नशिस्तों के हवाले से आईनी तरमीम कैसे होगी, क्योंकि पार्लियामेंट तो तहलील हो चुकी होगी। सदर की मुद्दत भी 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है और इसके अलावा मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ना होने से ये मामलात भी लटक जाएंगे, तो इससे भी यकीनन आईनी बहरान पैदा होगा। उससे कैसे निपटा जाएगा? पंजाब इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में रुकावट डालकर जमहूरियत को पटरी से उतारा। और ऐसे में अगर आम इंतखाबात भी वक्त पर नहीं होते तो जमहूर का जमहूरियत पर एतमाद किस हद तक मजरूह होगा? इन्हीं तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हबीब साहब, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन में थोड़ी सी ताख़ीर भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि 2017 की मरदमशुमारी पर आइन के मुताबिक दोबारा इंतखाबात नहीं हो सकते। और ये इसलिए भी दुरुस्त है क्योंकि नई जो मरदमशुमारी है वो नोटिफाई हो चुकी है, लेकिन उसके लिए आइनी तरमीम भी तो करनी पड़ेगी। तो असम्बली तहलील होने जा रही है, आइनी तरमीम कैसे होगी फिर? आइनी तरमीम सिर्फ उस सूरत में होती है उस्मा, जब सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की नशिस्तों में कमी या ज्यादती हो, किसी एक सूबे की नशिस्त ज्यादा हो या कम हो। अच्छा। तो उस सूरत में आइनी तरमीम की जरूरत पेश आएगी। तो उस जो हमारी मरदमशुमारी नई है, अगर हम 2023 की उस मरदमशुमारी के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक अगर मैं देखूं तो यस, थोड़ा सी बेस लाइन में चेंज आई है। बेस लाइन में ये चेंज आई है कि मिसाल के तौर पे हमारी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो हम अब अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 9,07,892 अफराद के ऊपर, यानी आबादी के एतबार से एक कौमी असम्बली की सीट होगी। अच्छा। तो पाकिस्तान के अंदर 266 नशिस्तें हैं, और अगर आप पंजाब की आबादी, खैबर पख्तूनख्वा की और इसी तरह दीगर सूबों की आबादी, दोनों सूबों की, सिंध और बलूचिस्तान की और इस्लामाबाद की, जब ये आबादी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आबादी में बढ़ोतरी तो है, ज्यादा वाज़ेह तौर पे हमें फ़र्क तो नज़र आता है, तकरीबन कुछ 2.5-3 करोड़ का फ़र्क नज़र आता है, लेकिन एट द सेम टाइम तनासुब में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा। यानी पंजाब की नशिस्तें बदस्तूर 141 रहेंगी। अच्छा। सिंध की नशिस्तें बदस्तूर 161 सिर्फ 61 रहेंगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 45, बलूचिस्तान की 16 और जो इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है वहां की नशिस्तें 3 रहेंगी। तो गोया आपको आर्टिकल 51 में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी तरमीम की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब सिर्फ सूबों के अंदर ही मामला सेटल होने हैं कि कौन सा जो किस शहर की कितनी सीटें बनती हैं। अब एक अलबत्ता उसमें थोड़ा सा मसला पेश आया है, क्योंकि जो सेक्शन 20 है ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसको अमेंड कर दिया गया है। उस अमेंडमेंट के बाद अब ये कहा गया है कि आपके एक हलके और दूसरे हलके में 5% से कमी या फर्क नहीं होगा। अच्छा। जब आप इसको 5% तक महदूद कर देंगे तो फिर डेफिनेटली जो नशिस्तें होंगी वो 2 जिलों में या 3 जिलों में फैल जाएंगी। फिर ये होगा। तो पहले जो जिले में महदूद किया गया था नशिस्तों को, अब वो शायद आप देखेंगे कि जब नई हल्का बंदियां होंगी तो उसमें वो उस उसूल को नजरअंदाज करना पड़ेगा। हबीब साहब, प्रोग्राम में हमें फैफिन की चेयरपर्सन मोहतरमा मुसरत कदीम साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। मुसरत कदीम साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि
हल्का बंदियां कैसे होंगी, कितनी शफाफ होंगी, कोई जैरीमैंडरिंग तो नहीं की जा सकेगी इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपके इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कितने अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हैं, और नेचुरली ऐसी कोई मुझे नज़र नहीं आता कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है वो नहीं होगा और गलत तरीके से कुछ चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल है हम एज अ नेशन काफ़ी विजिलेंट हो चुके हैं। और ये दूसरी बात है कि हम अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो इट इज स्टिल मिसिंग, बट आई थिंक वी हैव मैच्योर्ड एनफ टू आस्क क्वेश्चंस, और उसके लिए जो है हम अपने इदारों से अकाउंटेबल ठहराएं और उनसे सवालात करें। तो जेरीमैंडरिंग जो है सच में इसके ऊपर कुछ इस वक्त इस नहीं कह सकती, क्योंकि ये कबल अज वक्त होगा। एज फॉर एज डिलिमिटेशन की जो मेरा हाल है मुझसे पहले जो बात हो रही थी वो ये है कि डिलिमिटेशन इटसेल्फ इज क्वाइट आई थिंक अ कम्बरसम प्रोसेस, और इसमें जो है इस वक्त जो फैसला किया गया है कि मतलब जो सुप्रीम जो हमारे इंस्टीट्यूशन है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसका ये उन्होंने कह दिया है, फैसला आ चुका है कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए। तो उसके साथ हमें बहुत सी और चीजों को भी देखना है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये बताइएगा कि आप कैसे देखती हैं कि अब जो उसूल बना है कि 2 नशिस्तों के दरमियान 5% कम या ज्यादा हो, इससे ज्यादा का फर्क ना हो, पहले 10% ये फर्क था, अब तो जो पिछली दफा जी 2018 में हमने देखा कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में सीटें महदूद की गई थी, कहीं पे बन्नू में थोड़ा सा इस उसूल से बाहर निकल गए थे, हाफजाबाद में बाहर निकल गए थे, लेकिन अब तो सीटें एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एक सीट होगी एमएनए की और वो 2 जिलों में होगी, या हो सकता है 3 जिलों में चली जाए। एक्चुअली ये वही वाला है जो कि बलूचिस्तान में ऑलरेडी जो था वो ये ट्रेंड वहां पर ऑलरेडी था, और चूंकि मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से आप पर्सनलाइज कर देते हैं कि पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन जो है या जो इक्वल सफरेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फॉलो कर सकें, क्योंकि अभी तक जैसे आपने बन्नू की बात की तो इतनी डिस्क्रिपेंसी थी कि बन्नू का जो इलाका है उसकी मेरा ख्याल है उसका जो रेशो था वो बहुत ज्यादा था। एक रिप्रेजेंटेटिव जो 1 लाख के ऊपर जो है आपको हल्का बंदी करनी होती है। इसका मतलब है कि जो एक वोट है जो एक सिटीजन का वो 1 लाख कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो मुहित होता है। यहाँ जो आपने बन्नू की बात की और उसके साथ अगर आप टांग को देख लेते हैं तो उसमें बेसिकली जो है वो टांग बन्नू वो बहुत बड़े डिस्क्रिपेंसी थी जी। तो इसका मतलब है कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन या इक्वल सफरेज की बात है वो फिर चैलेंज होती है इस तरह के डिसप्रोपोर्शनेट मतलब जब आपका पॉपुलेशन होता है रैशनलाइज नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है कि इस दफा ये लॉ में जो आया है कि आप जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लेकिन इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो मैं थोड़ा फ्लैग करना चाहती हूँ वो ये होंगे कि नेचुरली जब डिलिमिटेशन होगी और उसमें जो कैंडिडेट है उसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी एक और डिस्ट्रिक्ट के साथ उसके हलके की, तो फिर बहुत से सवाल जो हैं वो बहुत जब पब्लिश हो जाएगी लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो फिर इलेक्शन कमीशन को संभालना होगा। जो केसेस 1500 थे अब 2500 हो जाएंगे क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, इस सूरत हाल में जबकि हमारे पास 5 जजेस हैं जिन्होंने फैसला सुनाना होगा इस सारे केसेस के ऊपर जो उनके पास शिकायतें आएंगी, तो नेचुरली टाइम फ्रेम जो इसका होता है शिकायतों का 1 महीने का, वो भी ज़ाहिर 1 दिन में तो वो फैसला नहीं दे सकते क्योंकि आपकी जो डिलिमिटेशन है वो एक बेसिक मेरा ख्याल है कि एलिमेंट है आपके इलेक्टोरल प्रोसेस में, और जब वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा तो फिर आपके जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भागता हुआ नजर आता है। यानी अगर हम पिछले 1.5 साल में देखें, अप्रैल 2022 में इलेक्शन कमीशन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते।
اس کے بعد 2 صوبوں کا الیکشن آیا, پھر لیت و لال سے کام لیا الیکشن کمیشن نے, اور یونیلیٹرلی 90 ڈیز کی شک کو باقاعدہ بائی پاس کیا کیا, اس کو پھلانگ کے خود ہی 2 صوبوں کے بارے میں کہہ دیا کہ 11 اکتوبر کو دیکھی جائے گی, جی 11 اکتوبر 2023 کو الیکشن ہوں گے. اب جب الیکشن کمیشن کا یہ طرز عمل ہے تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن گیون ٹائم فریم میں اپنے کام مکمل کر سکے گا, یا اس وقت پھر کہیں الیکشن کمیشن کو بہانہ ترازی کرے گا اور کسی اور طرف نکل جائے گا کہ جی الیکشن 2024 کو چھوڑے 2030-40 میں کرا لیں گے؟ دیکھیں, یہ تو آپ نے بہت ہی زیادہ مشکل سوال کر دیا, کیونکہ یہ تو ادارے کی جو نیت ہے, انٹینشنز ہے, اس کے اوپر جو ہے بالکل سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے. میرا خیال ہے کہ لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ الیکشن کمیشن کے بھی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اور کیا وہ خود مختار ہے, میں یہ سوال پوچھوں گی. کہا تو یہی جاتا ہے مسرت صاحبہ. جی نہیں, اس طرح تو بہت سے ادارے خود مختار ہیں. اگر ہم کریٹیکل انالیسس کریں تو پھر بہت سے اداروں کے اوپر جو ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ خود مختار ہیں. تو اس کو تو میرا خیال ہے لیٹس کیپ اٹ اسائڈ, لیکن میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے انٹینشنز پہ ہمیں بالکل بھی شک نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ سیریسلی اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے جو سوال خود مختاری کا اٹھایا ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ پاور ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. مسرت صاحبہ, 14 مئی کو الیکشن کرانے کا جو عدالتی فیصلہ ہے وہ اب بھی موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے آئینی طور پر کیا مسائل ہو سکتے ہیں, کیا مشکلات ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے باعث؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن تو از ان تھک واٹرز رائٹ ناؤ, اس لیے کہ میں آپ کو 2 چیزیں پہ فلیگ کرنا چاہوں گی یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ جو قانونی طور پر اس کو تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانے ہیں, ٹھیک ہو گیا, یہ تو ہو گیا آپ کا کانسٹیٹیوشن, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کا آئین کہتا ہے, دستور کہتا ہے. لیکن جو آپ کا اس طرح آپ کا ایک سپریم انسٹیٹیوشن ڈی لمیٹیشن کا انہوں نے کہہ دیا ہے, جو ڈائریکٹیو یا جو فیصلہ ہو چکا ہے, تو پھر یہ لیگل جو ہے ایک ایشو آ جاتا ہے. تو اب الیکشن کمیشن جو ہے, میں نے جیسے پہلے کہا, وہ ایک مشکل حالات کا اس کو سامنا ہے کہ وہ لیگل پاتھ اپنائے کہ نہ وہ جو ہے آئینی راستہ جو وہ اختیار کرے. یہ بھی الیکشن کمیشن کے لیے جو اس وقت ایک مشکل ایک دوراہا ہے جس پہ الیکشن کمیشن کھڑا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب یہ کہ کمپلیکیشنز ہیں جس کو انہوں نے ریزالو کرنا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو ٹریڈ دیئر پاتھ ویری کیئرفلی اینڈ کانشیسلی, کیونکہ یہ پھر وہ پریسیڈنٹ بنتے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جب ادارے اپنا طریقہ کار جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلاتے یا اپناتے ہیں وہ طریقہ کار جو کہ اچھا مسرت صاحبہ, اور بھی صورتحال درپیش ہے, موجود ہیں. ہمیں ایک اور بھی صورتحال درپیش ہے کہ عام طور پر دستور کا پابند بنانے کے لیے تمام اداروں کو سپریم کورٹ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ریسنٹلی ہم نے قانون میں ایک ترمیم بھی دیکھی کہ جس میں الیکشن ایکٹ 2017 کو بدل کے اس میں معاف کیجئے گا الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرے. عدالتی فیصلے کا حال ہمارے سامنے ہے, تو آپ کے خیال میں اس وقت کیا واقعی کوئی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل پریشر الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ الیکشن بر وقت کروائے؟ مجھے تو بر وقت کی بات ذرا تھوڑی سی انورٹڈ کاماز میں نظر آتی ہے. اچھا. اور کوشچنیبل بھی ہے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جو اس سے پہلے سیکوینس ہے, مطلب ایک سیکوینس میں چلتا ہے نا, الیکشن تب ہوتے ہیں جب آپ کا ڈیلیمیٹیشن ہو جاتا ہے. ڈیلیمیٹیشن کا ایک پروسیس ہے وچ ٹیکس ٹائم, اور الیکشن جو ہے دوبارہ وہی والی بات ہے کہ اگر ہم کچھ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں الیکشنز بہر صورت کروانے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں الیکشن کرانے ہیں, اور الیکشن اس وقت چونکہ پاکستان جو ہے ایک ڈیولپنگ مطلب کنٹری ہے, اس کی ڈیموکریسی جو ہے وہ سٹل جو ہے وہ ابھی اس وقت اتنی زیادہ میرا خیال ہے کہ اس نہج پہ یا اسٹیج پہ نہیں پہنچی کہ جسے کہیں کہ ہم
جو ہے ایک اچھی ڈیموکریسی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بہتر ڈیموکریسی بننے کی. تو اس کے لیے جو ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار دیا گیا ہے، میں دوبارہ ایک جو میرا اپنا ایک انالیسس ہے، بینگ لائک اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، آئی ووڈ جسٹ سے کہ ہمارے ادارے کیا خود مختار ہیں. اگر ان کو یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے الیکٹورل لا میں 2017 میں کہ الیکشن کمیشن کو، تو کیا الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ جو ہے وہ امپارشل ہے، وہ نیوٹرل ہے کہ وہ پریشر میں نہ آئے اور وہ فیصلہ کرے جو کہ پاکستان کے لیے اور ہمارے جو ادارے ہیں اور جو ہمارے جو پروسیسز ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اچھا مسرت صاحبہ ہو سکیں، وہ جو ایک بتائیے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایکول سپیس ہو کام کرنے کی؟ کیا وہ ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور کیا یہ 2018 سے بہتر ماحول ہے یا 2018 سے کم تر ماحول ہے؟ کیونکہ اگر یہ ماحول نہیں ہوتا تو پھر الیکشن تو فری اینڈ فیئر ہونا ذرا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں جی، جو نظر آ رہا ہے وہ تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کو اس طرح نہیں ملے گی. آپ نے 2018 کی مثال دی ہے، یہ میرا خیال ہے اس سے ذرا ہٹ کے، ذرا اس سے بھی آگے چل کے جو ہے وہ ایک سچویشن ہے جس میں میرا خیال ہے سب مل کر ایک خاص گروہ پارٹی کے اگینسٹ ہیں. وہاں پر تو ایک پارٹی تھی اور جس کے لیے جو تھا وہ زہرا نواز شریف صاحب کو وہ مطلب نااہل قرار دے کے، لیکن یہ تھا کہ پارٹی جو تھی وہ خود الیکشن مطلب کنٹیسٹ کر رہی تھی، باقی لوگ جو تھے. یہاں میرا خیال ہے کہ سچویشن تھوڑی سی اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ 2 سٹیپ آگے ہے. سو لیول پلینگ فیلڈ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو اس وقت زیادہ رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی، کیونکہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کی اکانومی جو ہے وہ اسٹل آئی تھنک ویری فلوئڈ، اور ہم سٹیبل نہیں ہیں. ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم الیکشن کے اوپر اتنا پیسہ لگائیں اور کل ہمارا الیکشنز جو ہیں وہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر جو ہے یا اس کی فیئرنیس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان سوالات اٹھیں یا اس کو چیلنج کیا جا سکے. تو اس لیے اس میں اداروں کا، انڈیویجولز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، ہر ایک کا بہت اہم رول ہے، اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ الیکشنز کو کرانا ہوگا. کیونکہ یہ میں نہیں کہتی کہ ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے، لیکن نیچرلی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو واپس اپنے اس کے اوپر لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم الیکشنز کو فیئر اینڈ فری طریقے سے کریں، جہاں لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو اویلیبل ہے. اچھا مسرت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، جو سینیریو ہے، کتنا وقت درکار ہوگا الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے؟ اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کا ڈیفینیٹلی الیکشن شیڈیول کا عرصہ بھی ہمیں اس میں پلس کرنا ہوگا. تو آپ کے خیال سے اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو کتنا ڈیلے ہوں گے؟ دیکھیں، جو نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس انیشیٹ کرتے ہیں which usually takes 3 to 4 months، کیونکہ الیکشن کمیشن کے تو اختیار میں نہیں ہے نا کہ وہ ایک دن میں جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کر دے، اگلے دن اس کو پبلش کر دے، تیسرے دن اس کی شکایتیں لے اور چوتھے دن اس کے جو ہے وہ فیصلے سنا دے. اس کا پورا پروسیس ہے، اور نیچرلی کہ اس کا پروسیس جو ہے وہ یہی 3 سے 4 مہینے تک ہے. 3 سے 4 مہینے اگر ہم رفلی بھی کہیں کہ چلے 3 ساڑھے 3 مہینے ہو گئے، تو 2 مہینے جو الیکشن کا پروسیس ہے، جو الیکشن ہونے والے جو ایک پورا ایک میعاد ہے، اس کی ٹائم فریم ہے، وہ بھی 2 مہینے ہے. تو 6 مہینے کہیں نہیں جاتے. تو فیبرری یہی مجھے نظر آتا ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں اگر ہم کیلکولیٹ کریں اس پورے میعاد کو یا ٹائم فریم کو. اچھا، اور مارچ میں سینٹ بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمارے صدر کا انتخاب بھی ظاہر ہے آگے چلا جائے گا جب یہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے، مطلب شارٹ آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس میرا خیال ہے ہمارے پاس فروری کی ڈیٹ ہی بنتی ہے. اس کے بعد تو صورتحال گمبھیر ہو جائے گی. پھر میرا خیال ہے کہ ہم جو فیبرری کو، اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ فیبرری تک ہم جو ہیں وہ اس پورے پروسیس کو چلا سکیں اور الیکشن ہو سکیں. ہمارے پاس
جو ہے وہ ایک متخب حکومت آ جائے انشاءاللہ، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ سنبھل جائیں گی. لیکن اگر ہم اس کو پھر بھی سیریسلی نہیں لیتے تو آئی تھنک ہمیں پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مسر صاحبہ. یہ جو بے یقینی ہمارے الیکشن کے بارے میں پائی جاتی ہے دنیا میں بھی اور خود پاکستان کے اندر بھی، کیا ایسی بے یقینی اور ملکوں میں بھی پائی جاتی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو خیر مجھے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز یاد نہیں ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں، بہت سے ممالک میں ہوا ہے. اور مجھے ایک ایئرز تو یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال جو بہت زیادہ انسٹیٹیوشنل کرائسس ہو گئے تھے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور فلوئڈیٹی دونوں تھی، وہ ہمارا ریجن میں ہی ایک ملک ہے بنگلہ دیش میں ہوئی تھی، جس میں انہوں نے پھر جی بنگلہ دیش کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے دیکھیں اس کو بڑے احسن طریقے سے پھر انہوں نے اس پروسیس کو ڈیریل ہونے سے بچایا، اس کو واپس ٹریک پر لائے، اور بالکل انہوں نے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی، وہ 2 سال کے لیے چلی، لیکن پھر یہ تھا کہ ان کا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ چل تو پڑا اور بہت میرا خیال ہے صحیح طریقے سے چل رہا ہے. تو دیر آر مینی لیسنس، مطلب یہ کہ مطلب گڈ پریکٹسز آر دیئر جہاں سے ہم لیسن لرن کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہم خود اتنے باشعور قوم ہیں اور ہم اتنے، ہمارے پاس میچور انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے پولیٹیکل لیڈرز ابھی بھی موجود ہیں جو اپنا وزڈم یوز کر کے اور اپنے انٹیلیجنس کو اور اپنا ویژن کو یوز کرتے ہوئے، اور اداروں کو جو ہے میرا خیال ہے کہ اور زیادہ رسپانسبلٹی ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ سب مل کر جو ہے وہ اس پروسیس کو ڈیریل ہونے سے بچائیں، اور جو ڈیموکریسی کا ایک خوبصورت میرا خیال ہے جو ایک فنڈامنٹل ہے کہ الیکشن کے ذریعے ہی آپ جو ہیں وہ آپ ڈیموکریسی کو ایک اچھی شکل اور اسٹیبلٹی دے سکتے ہیں. اٹ از دا ٹائم دیٹ وی آل شوڈ بی ایکچولی ایکٹنگ ایز، آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا کہ رسپانسبل سٹیزن وتھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، جو ہمیں بہت ضرورت ہے ہمارے لیے اس وقت اس کی. آپ یقیناً بڑی خوش امید ہیں مسرت قدیم صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک لیں گے ہم ناظرین، بریک کے بعد واپس تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے بعد اب انتخابات میں تاخیر یقینی ہے، اور ایسے میں جو حکومتی اتحاد ہے اس نے 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. حبیب صاحب، ایسے میں اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا؟ کیونکہ اگر وزیر اعظم کے کہنے پر صدر صاحب آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی کی تحلیل کرتے ہیں تو پھر از خود ایک اعلامیہ صدر کی طرف سے ہی جاری ہوگا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، جبکہ ہم نے تو الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو بھی اختیارات دے دیے ہیں. دیکھیے آپ کو اس کے لیے پہلے دستور کا آرٹیکل 48 اور 58 دونوں پڑھنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 48 میں جو کہا گیا ہے کہ صدر خود اسمبلی توڑے گا تو پھر وہ ڈیٹ دے گا. اچھا، تو اس میں وزیر اعظم کا ذکر لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم کے کہنے پہ، کیونکہ سارے فیصلے وزیر اعظم کے کہنے پہ ہوتے ہیں. اچھا، لیکن جب آپ 58(2) پڑھتے ہیں تو 58(2) میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ صدر کیسے اسمبلی توڑے گا. اچھا، اس میں وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں. 58(2) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد منظور ہو چکی ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو ایوان کے اندر جس کو ایوان کا اعتماد حاصل ہو جائے، تو پھر صدر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلی توڑے گا. جب اس وقت اسمبلی توڑے گا 58(2) کے تحت، تو پھر وہ اگلا کام کرے گا کہ اس نے تاریخ بھی دینی ہے، اس نے ایک نگران حکومت کا تقرر بھی کرنا ہے اور پھر باقی کام کرنے ہیں. لیکن آرٹیکل 48 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد اس نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے نگران حکومت کا تقرر. اور نگران حکومت کا تقرر جو ہے اس کے بھی 48 میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں دستور کے آرٹیکل کے تحت آپ نے یہ کام کرنا. نگران وزیر اعظم کے لیے بھی نام اب ایک تو سامنے آیا ہے، حفیظ شیخ صاحب کا، تصدق جیلانی صاحب کا بھی نام سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. میرا خیال ہے شاید خاقان نہ وہ وزیر ہیں نہ پارٹی عہدیدار ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کا نام نکل گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا نام نکل گیا ہے آج تک کی تاریخ میں. حفیظ شیخ صاحب کیوں؟ خان صاحب کے دور حکومت میں وہ رہے، ان پہ بڑی تنقید یہی پارٹیاں کرتی رہیں.
مقبول باقر صاحب کا نام آیا تھا. مقبول باقر صاحب جو ہے اب ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ انہیں سندھ کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اچھا. تو اب جو دیکھیے پاکستان کی اس وقت ضرورت کیا ہے؟ پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان ایک IMF کے ایسے پروگرام میں ہے جو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. اب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں یعنی آپ کو نگران حکومت کے ٹینیور کے اندر آپ کو ایک یعنی اگر ہم اس ٹینیور کو 90 ڈیز کا مانیں تو ایک، اور اگر ہم اس کو 180 ڈیز کا مانیں جیسا کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو دو. تو آپ کو 2 ریویو کروانے ہیں IMF کو، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا پاکستان اس کے مطابق ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل. اب اگر آپ وزیر اعظم کی جگہ پر کسی ایسے شخص کو لاتے ہیں جس کی توجہ اکانومی پہ نہیں ہوتی اور پھر اکانومی کی بھی ڈیٹیلز پہ نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی مشکلات پیش آئیں گی. حفیظ شیخ صاحب اچھی چوائس ہیں. ایسی صورت میں جب آپ نے ٹیکسٹ بک کے مطابق چلنا ہے اور ٹیکسٹ بک بھی وہ جو IMF نے دی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ شخص پاکستان کی نگران وزارت عظمیٰ چلائے جس کو اس ٹیکسٹ بک کا پتہ ہے اور جس کو اس کے لکھنے والوں کا پتہ ہے. تو لہٰذا حفیظ شیخ صاحب اگرچہ ان کے معاشی نظریات سے مجھے شدید اختلاف رہا ہے جب وہ وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب ہی پوری کر سکتے ہیں. تو حفیظ شیخ صاحب کو ہمارے تمام سرکلز کے اندر ایک خاص پذیرائی بھی حاصل ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھ لیجئے مسلم لیگ نون کے علاوہ جو PTI ہے اس کے بھی وہ وزیر خزانہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں، اور جنرل مشرف کے دور میں بھی وہ کابینہ میں رہے ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت میرا خیال ہے کہ بہترین. نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان آئیں گے؟ کیونکہ بقول سائرہ بانو صاحبہ کے رشتے والوں کو تو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے، تو نواز شریف صاحب کیا لینے آئیں گے پاکستان؟ دیکھیے آپ اس بات کو سمجھیے، جو نواز شریف صاحب ہیں وہ واپس اس وقت آئیں گے جب پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا اور الیکشن میں ان کی جیت گارنٹیڈ ہوگی. یعنی جس دن الیکشن شیڈول ہوگا، اناؤنس ہوگا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ انہیں آئندہ حکومت کی گارنٹی دی جائے. یعنی ہنوز دلی دور است. جی. تو اب ایک تو یہ بات ہے. اب آپ دیکھیں جہاں پر معاملہ کہیں کسی درجے میں اٹکا ہوا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کا خود کا کینڈیڈیچر. یعنی وہ خود کیا وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ابھی قبولیت کی سند نہیں ملی. یہ ہے $1 ملین کوسچن. اب اگر تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اب مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ مجھے اس میں کچھ بہت سارے سوالیہ نشان نظر آ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا جو کینڈیڈیچر ہے وہ جو ان کی امیدوار ہونا ہے وہ بھی دراصل اس کے پیچھے بھی ایک کیچ ہے. تو یعنی آپ جو مسلم لیگ نون ہے اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ انفارمیشن اس نے آپشنز رکھے، اس کے 3 امیدوار ہیں. اچھا جی. ایک تو نواز شریف صاحب ہیں جی، دوسرے شہباز شریف صاحب ہیں، ہاں، اور تیسری یہ ہے کوسچن. مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کے پیچھے یہی وجہ ہے؟ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں خاموش ہے. ایگزیکٹلی اب آپ صحیح جگہ پہ پہنچی. اچھا دیکھیے آپشنز ہیں 3، نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، یہ 2، اور مریم نواز صاحبہ کا کہیں ذکر نہیں آ رہا. اگر شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پہ نواز شریف صاحب مانتے ہیں تو بیسیکلی انہوں نے اپنے کینڈیڈیچر کو اس لیے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو انکار کیا جائے تو پھر کہا جائے اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانے. اچھا، یعنی پریکٹیکلی بات PMLN کی ہی مانی جا رہی ہوگی، وہی ویری اولڈ سکول، ویری اولڈ پلے، گڈ کاپ بیڈ کاپ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ کھیل آپ کو سامنے نظر آئے گا. اب آپ کہیں گے چھوٹی بہن، آپ کہیں گے بڑی بہن، آپ اسی چکر میں الجھے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی بہن بڑی بہن ایک ہی بات ہے. اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب کا کینڈیڈیچر ایک بارگین ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی جو تیسرا جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کی CM شپ، اس پر بات نہیں ہو رہی. وہ اس وقت ہوگی جب نواز شریف صاحب کا مکمل انکار ہو جائے گا. جی. تو اس لیے اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش ہے. کیونکہ اگر ان کا کینڈیڈیچر پہلے اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو پھر تنازعات بھی کھڑے ہوں گے
اور پھر یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ الیکشن ہی نہ جیت پائیں, کوئی ایسی سازش بیچ میں سے ہی ہو جائے. تو اس بڑے وجہ محتاط ہو کے سے کھیل رہے ہیں اس وجہ سے دیکھیے, اچھا حبیب صاحب ہم ابھی ایک بات ذہن میں رکھیے, جب بادشاہ ولی عہد کی سیاست کرنے لگتا ہے نا تو عام طور پہ شکست کھا جاتا ہے. اچھا, بڑی بات کر دی حبیب صاحب. اچھا ہم ابھی بلاول بھٹو صاحب کو بھی سن رہے تھے کچھ دیر پہلے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اداروں کو اپنے آئینی دائرہ کار میں کام کرنے پر آمادہ نہیں کر پائے, ہم ناکام رہے اس میں, اور اب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں سیاسی مفاہمت بھی کرنی ہوگی. کس سے سیاسی مفاہمت؟ میرا خیال ہے یہ کم سے کم لفظوں میں اس کو اعتراف کہنا چاہیے, اور مجھے خوشی ہے جی اعتراف شکست, مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی, یہ حوصلہ کیا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ انہیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اپنے نانا کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن انہوں نے پیپلز پارٹی کی مدد سے, اپنے نانا کی پارٹی کی مدد سے پاؤں تلے روندا. آپ کے نانا نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, جس کی آپ نے 50ویں سالگرہ منائی تھی, اس میں صاف لکھا ہوا تھا جب کسی صوبے کی اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن میں الیکشن. آپ نے نہیں مانا. اس کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آئے گا تو سب مانیں گے. آپ نے نہیں مانا. سپریم کورٹ کے حکم کا آپ نے مذاق اڑایا. آپ کی مدد سے آپ کے اتحادی سپریم کورٹ کے دروازے پہ جا کے ہجوم کرتے رہے. بریک پہ مجھے آپ نے کہا, آپ نے ان کی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بریک آپ نے ایک جج کو, آپ نے جب یہ جلسہ, آپ نے وہ کنونشن بلایا اپنے اجلاس میں, جج صاحب ایک وہاں پہ تشریف رکھتے تھے, آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ نے دنیا میں رائج الوقت نظریہ جو ہے کہ علیحدگی اختیارات کا, آپ نے اس کو تہو بالا کر دیا. یہ آپ نے کیا بلاول بھٹو صاحب. اگر آپ نے خود نہیں کیا تو آپ اس میں شامل. سیاسی مفاہمت کس سے کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جس سے کرنی ہے اس کو اٹک میں پھینکا ہوا ہے. بھائی آپس میں تو ان کی مفاہمت ہے, آپس میں ان کا کیا مطلب؟ آپ وہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. بھائی ان میں کیا فرق ہے؟ جس سے مفاہمت کرنی ہے وہ اٹک میں بیٹھا ہوا جا کے کر لیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے ہم ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پی ڈی ایم کے دور حکومت میں 88 دن بعد 5 اگست کو دوبارہ گرفتار کر لیے گئے, لیکن اس بار ان کی گرفتاری توشہ خانہ کیس میں سزا کے نتیجے میں عمل میں آئی, اور اس سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس میں وہ 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے, جس نے سانحہ 9 مئی کو جنم دیا, اور اس کے بعد قائد تحریک اور ان کی پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مشکلات میں گھری ہوئی ہے, اور اب انہیں 3 سال کی سزا کے علاوہ 5 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا. ان کی قانونی ٹیم نے فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے, جبکہ پارٹی کی کور کمیٹی نے پارٹی چیئرمین کو اٹک جیل میں غیر انسانی ماحول دینے پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے جیل میں ہونے سے پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا, پارٹی کون چلائے گا, ووٹ بینک پر اثر پڑے گا, الیکشن ہونے کی صورت میں تحریک انصاف کو کس حد تک کامیابی مل سکتی ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. حبیب صاحب تو اب ہیں جیل میں, تو کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو اب ریجیکٹڈ ہو چکی ہے, آپ کو بھی یہی مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کسی نے کہا, وہ حافظ کا ایک شعر ہے, حافظ شیرازی کا, کہ حافظ صبور باش کے در راہ عاشقی, آکس کے جان داد بجانا نمی رسد. کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ عاشقی کے راستے میں جس نے جان نہیں دی وہ جانان تک بھی نہیں پہنچ سکا. اچھا, بات یہ ہے کہ جو اس وقت, یا آپ نے کیا استعمال کیا تھا, چیئرمین تحریک انصاف, ابھی آنے والے دنوں میں وہ بھی نہیں رہیں گے, الیکشن کمیشن نے باقاعدہ انہیں پارٹی سے ہٹانے کا بھی اس کی تردید بھی آ گئی. تو چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے, تو جیل میں جانے سے ان کی عزت میں یا مقبولیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمی نہیں آئی. یعنی یا تو اس کا کوئی ایک باقاعدہ طور پہ میجر کیا جائے نا, کسی طریقے سے ناپ لیا جائے, کوئی بڑا سروے ہو کہ جو ایسا بتائے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستانی سیاست کے راستے میں اس بار ان کی گرفتاری پہ کوئی احتجاج بھی نہیں ہوا, ہم نے دیکھا سارے معمولات زندگی اسی طرح سے چل رہے تھے. دیکھیے جو احتجاج ہے وہ تو نواز شریف صاحب کی گرفتاری پہ بھی کوئی بڑا نہیں ہوا تھا, بھٹو کی پھانسی پر بھی کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا تھا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں نے فیصلے یا عدالت کے فیصلے احتجاج کی بنیاد پہ ہونے؟ اچھا ٹھیک ہے, یا عدالتوں نے تاریخ کو سامنے رکھ کے, ابھی بہت سارے لوگ تو آپ جیسے یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں نا کہ چونکہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا. میں دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا پہلے بھی ایسا ہوا تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جرم کی دوسرے جرم سے تعویل کر رہے ہیں. ہم تو تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. تاریخ میں تاریخ کے جرائم کا
کیا تاریخ کے جرائم کا یہ سبق ہے کہ دوبارہ وہ جرائم دہرائے جائیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ دیکھیے، اور پھر عدالتوں کے سامنے تاریخ نہیں ہوتی، عدالتوں کے سامنے قانون ہوتا ہے، عدالتوں کے سامنے ضابطے ہوتے ہیں، اور عدالتوں کے سامنے اپنے وقت اور اپنا عہد ہوتا ہے۔ ہر عدالت نے اپنے عہد، اپنے دستور اور اپنے ضابطے کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تاریخ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ ابھی توشہ خانہ میں انہیں سزا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک قانون تو سیٹ کر دیا نا، اب توشہ خانہ سے جو مستفید ہوا، جس نے اس رول کو توڑا ہے، جس رول کے تحت خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ان سب کو بھی سزا ہوگی، ان کے لیے بھی ابھی یہ بات قطعی ثبوت تک نہیں پہنچی، جسے کہتے ہیں ضابطہ فوجداری میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یہ بات نہیں پہنچی کہ عمران خان صاحب نے، معاف کیجیے گا، تحریک انصاف کے چیئرمین نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو قانون کے خلاف ہے، کیونکہ انہیں تو سنا ہی نہیں گیا، ان کا تو حق دفاعی ساقط کر دیا گیا۔ یہ تو اب عدالت میں معاملہ چلا جائے گا نا، تو عدالت اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گی۔ حبیب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف تو اس وقت ہیں جیل میں، پارٹی کو کون اس وقت دیکھے گا؟ کیونکہ پارٹی کے بہت سارے رہنما کچھ اس وقت غائب ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب گو کے اس وقت موجود ہیں باہر، لیکن کیا وہ پارٹی کو اس طرح سے سنبھال پائیں گے؟ کیا دیکھیں، اس میں اہم ترین جو پیغام ہوگا وہ جیل سے آئے گا، یعنی اٹک سے آئے گا، یا اڈیالہ جیل جہاں پر بھی ہوں، یا وہ باہر ہوں۔ دیکھیں، اگر تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور جیل میں موجودگی کی صورت میں ان کا جو اپنی پارٹی کا ڈھانچہ ہے، جو سی سی ہے، وہ اجلاس منعقد کرتی ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف اس پر صاد کرتے ہیں یا اندر سے پیغام ایسا بھیجتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پارٹی میری عدم موجودگی میں پارٹی کے فیصلے فلاں فلاں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب اس پارٹی کو سنبھال بھی سکتے ہیں، آگے بھی چلا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو آشیرواد ہوگی تحریک انصاف کے چیئرمین کی۔ لیکن حبیب صاحب، اس میں یہ بھی تو ایک فیکٹر ہو سکتا نا کہ قریشی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیے، پارٹی جب پارٹی بنتی ہے تو پھر اس کے بعد نتیجے میں ایک اگلی قیادت آتی چلی جائے گی۔ اتنا آسان کام نہیں ہوگا نا دوبارہ کسی کو گرفتار کرنا۔ بعض اوقات پستول میں گولیاں گنی چنی ہوتی ہیں، وہ زیادہ دور تک اور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پارٹی جو ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہ عام طور پہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، یہ کوئی کمپنیاں نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل پارٹیز کمپنی کی طرح کام نہیں کرتی کہ ایک شخص نکلا تو اس کے ساتھ ہی سارے کا سارے اثاثے بھی کسی دوسرے کے نام منتقل ہو گئے۔ یہ ایک والنٹیئر کرتے ہیں لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن۔ اچھا، ابھی صاحب مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں بھی تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی سزا بھی برقرار رہتی ہے، کیونکہ سزا کے تحت ابھی تو وہ عدالت میں جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ ان کی یہ سزا برقرار رہتی ہے اور نااہل تو عدالت نے انہیں کر دیا ہے، تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، اگر تو بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ موجود ہے، اور لوگوں کو، اور جو امیدوار ہیں انہیں الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے، تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مطلب ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا لیڈر باہر نہیں ہوگا، لیکن اندر سے آنے والا ایک پیغام ہی بہت سارے کام کر دے گا، اور جو الٹیمیٹلی جو الیکشن کی فتح ہو، وہ پھر چیئرمین تحریک انصاف کی آزادی کا پیغام بھی ہوگا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی صورتحال میں کوئی بہت بڑی جوہری تبدیلی نہیں آنے والی اس صورت میں بھی۔ لیکن اگر امیدواروں کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا جاتا، جو امیدوار جاتا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرانے کے لیے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، تو پھر تو صورتحال کچھ اور ہوگی۔ اور اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بھی کچھ کام کر رکھا ہے، یعنی وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر ہی ان کے پاس ایک ایسا سرپرائز ہے کہ وہ الیکشن پر ہی کچھ نہ کچھ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ آپ سے اس سرپرائز کے بارے میں ہم کل پوچھیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔